दुआ में से जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं ईद फसह को। और ईद फसह के अंदर हम जो सीखना चाह रहे हैं वो ये सीखना चाह रहे हैं कि मसीह कलीसिया जौन सी है उसे ईद फसह जौन सा मनाना क्यों है लाजम, क्योंकि आज तक जो है मसीह कलीसिया को जो है गुमराह किया गया और मसीह कलीसिया को जौन सा इस ईद फसह से जौन सा वो दूर रखा गया। और ये ईद फसह जौन सी है ये वो ईद है जिसके वसीले से जौन सा वो अपने उस खुदा को जो जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं, सलीब पर खींचे जाते हैं और उनका कफारा अदा करते हैं, उस कफारे से जो है दूर रखा जाता है। ये जो गुड फ्राइडे है ये कलाम खुदा के मुताबिक जौन सा ये नहीं है, ये एक आम फहम सी जौन सी है वो बात है। अगर आपका जन्मदिन जौन से फर्ज करें पहली तारीख महीने की पहली तारीख और साल फर्ज कर लें 2000 में हुआ है, तो वो जौन से आपका हर साल जो है जो जन्मदिन होगा, वो जो इवेंट होगा आपके जन्मदिन को मनाने का, वो अगले साल के पहले महीने की पहली तारीख होगा। आप तारीख को जौन से वो मनाते हैं ना कि उस दिन के नाम को। तो ये जो गुड फ्राइडे है, अगर बिलफर्ज मसाया जो है वो जुमे के दिन जो उनसे वो मसलूब होते हैं, सलीब पर खींचे जाते हैं, कफारा अदा करते हैं, तो वो ईद फसह जो उनसे है, क्योंकि वो फसह के बरे हैं, तो फसह की ईद जो सी है इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक, मसीही कैलेंडर के मुताबिक, ना कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक जो आज राइज है, मसीही कैलेंडर या बाइबल का कैलेंडर आप उसे कहें, जो इब्रानी कैलेंडर है जिसे ज्यूइश कैलेंडर भी कहते हैं, उसका पहला महीना निस्यान का महीना या अवीव का महीना भी कहलाता है। जनवरी की बजाय अवीव या निस्यान का महीना है। और वो निस्यान का महीना जो पहला महीना है बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक, उसकी 14वीं तारीख को जो उनसे मसाया मेरे और आपकी खातिर जो है मसलूब ठहरते हैं। तो इसलिए मुझे निस्यान के महीने जो पहला महीना बाइबल का कैलेंडर है उसकी 14वीं तारीख को जो उनसे मुझे अपने इस कफारे को जो मेरे और आपके गुनाह के लिए अदा किया गया है उसे मनाने का कलाम खुदा के अंदर हुक्म है। हुक्म जो है वो गुड फ्राइडे का नहीं है, बल्कि हुक्म है उस खुदा के बरे की मसलूबियत का, जो कि इब्रानी कैलेंडर बाइबल का कैलेंडर का पहला महीना उसकी 14वीं तारीख को जो है वो मसलूब होते हैं। और ये हमें जो है बड़ा जरूरी है इसको सीखना और अपनी औलादों को इसको बताना, क्योंकि ये हुक्म दिया गया था। हम देखते हैं कि जो खुदा के बरे हैं, जो खुदा के बरे हैं जिन्हें द लैम ऑफ एलोहीम कहा जाता है, ये खुदा के बरे हमने देखना कि ये कौन है। हमने देखना है कि खुदा इनको भेजते हैं। हम देखते हैं कि ये क्यों भेजे जाते हैं। हाय हम जो है वो देखें यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी 29वीं आयत में, और देखें उस खुदा के बरे को कि वो खुदा का बरा कौन है जिसको खुदा भेज रहे हैं, जिसको खुदा जो उनसे चाह रहे हैं कि ये दुनिया के गुनाह जो उनसे उठा ले जाए और उसके लिए मसलूब किए जाएं। यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब और 29वीं आयत में जब जाएं तो कलाम खुदा में सिखाता है, दूसरे दिन उन्होंने यूहन्ना रसूल गवाही दे रहे हैं, दूसरे दिन उन्होंने यहोवा शाही को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा के बरे हैं, देखो ये खुदा के बरे हैं जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाते हैं। तो ये वो खुदा के बरे हैं जो मसलूब होना है और उस मसलूबियत के नतीजे में मेरे और आपके गुनाहों को जो है उठा लिया जाना है, मेरे और आपकी जिस्म की गलाजत को दूर किया जाना है। और मुझे उस दिन को मनाने को कहा गया है, मुझे उस तारीख को जो उनसे कहा गया है कि इस तारीख तेरा कफारा अदा हुआ है, बस आ और ईद कर, अपने खुदा के साथ खुशी मना कि तेरा और खुदा का मिलाप फिर से वो जो बाग अदन में मनकता हुआ था वो जुड़ गया है। तो ये जो गुड फ्राइडे है ये बिदती कलीसिया शैतान के
جو احواری ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، انہوں نے یہ کلیسیا کے اندر اس کو رائج کیا تاکہ کلیسیا کفارے سے جو ان سے دور ٹھہر سکے۔ آئے ہم دیکھیں ایک اور حوالے کے اندر، جہاں پہ ہم نے یوحنا رسول کی انجیل پہلے باب کی 29ویں آیت میں دیکھا کہ یہ خدا کے بڑے جو مسیح ہیں، جو مسیح خداوند ہیں، جو جن کا نام یہوہ شائع ہے، ان کو جو ان سے کس پرپس کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ تیتس کی کتاب 2 باب کے اندر ہم چلیں گے اور 14ویں اور 15ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ تیتس 2 باب 14 اور 15ویں آیت کے اندر جب آپ چلیں تو کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا۔ مسیح کی بابت تیتس جو ان سے ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر، تاکہ فدیہ، تو میرا اور آپ کا جو انس ہے وہ فدیہ دیا گیا ہے۔ تیتس کی کتاب کے اندر جو انس ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے 2 باب کی 14ویں اور 15ویں آیت کے اندر، جنہوں نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لیں اور لے پالک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائیں جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ تو یہ تمام جو انتظام الہی ہے یہ بیان کیا گیا ہے تیتس 2 باب کی 14ویں آیت کے اندر، اور بیان کیا گیا ہے کہ یہ کیوں کفارہ ادا کیا گیا ہے۔ کفارہ اس لیے ادا کیا گیا ہے تاکہ جو ان سے ہم کیا ہو سکیں، ہم ان کی مملکت میں شامل ہو سکیں۔ کون سی مملکت؟ اس مملکت میں جو اسرائیل کہلاتی ہے، وہ مملکت جو خدا کی چنی قوم کہلاتی ہے۔ تیتس کی زبانی جو ان سے ہے، تیتس کی کتاب 2 باب کی 14ویں آیت میں ہمیں یہ واضح پیغام ہے خدا کی طرف سے کہ ہمارا کفارہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس مملکت کا حصہ ٹھہر سکیں، اس مملکت کے اندر شامل ٹھہر سکیں۔ وہ مملکت جو خدائے قدوس چنتے ہیں، جو اسرائیل ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ سکھایا گیا کہ یہ اسرائیل کی عید ہے، اور بھائی یہ اسرائیل کی عید نہیں، آپ کے مسیح نے، میرے مسیح نے، خدا کے بڑے نے جو ہے میرا اور آپ کا فدیہ دیا ہے۔ اس لیے فدیہ دیا ہے تاکہ میں اور آپ جو ہے اس مملکت کا، اس فدیے کے نتیجے میں حصہ ٹھہر سکیں۔ لکھا ہے، اور لے اور پاک کر کے اپنی خاص مملکت کے لیے ایک ایسی امت بنائیں جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ اس لیے ہمیں چوز کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں شامل کیا گیا ہے اس اسرائیل کے اندر تاکہ ہم نیک کاموں کو انجام دینے والے ٹھہریں، پھر سے بدی کی طرف مائل نہ ہو۔ اور کیا پیغام ہے؟ 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے، پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہہ اور نصیحت دے اور ملامت کر۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص سچائی کی باتیں جو ان سے آپ کے سامنے رکھتا ہے، پالوس رسول تیتس کو یہ بیان کر رہے ہیں، جب بھی آج کوئی پادری یا کہیں بھی کوئی مبشر کلام کو سنانے والا سچائی کی بات، کلام کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہے، تو لوگ اسے کہتے ہیں ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں پلیز، ایسا نہ ہو کہ کلیسیا چھوڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ کلیسیا آپ سے باغی ٹھہرے۔ کلام تو یہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے پریچ کرنی ہے، کلام تو یہ واضح طور پہ بیان کرتا ہے۔ تمام نبی، تمام رسول، مسیح خود، آج شام کے بچوں کس نے تمہیں جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ یوحنا رسول کہتے ہیں، یشع نبی کہتے ہیں، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، انہیں ان کے گناہوں کی بابت بتا۔ اور آپ تیتس 2 باب کی 15ویں آیت میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے پریچنگ کی جاتی ہے، خدا کے کلام کو کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ لکھا ہے، پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہہ اور نصیحت دے اور ملامت کر۔ ان لوگوں کو ملامت کر جو کہ دنیاوی بدعتوں کا شکار ہیں اور انہیں اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنائے بیٹھے ہیں۔
ان سے تعلقات کی پرواہ نہ کر. تیرا تعلق خدا سے جڑا ہے. خدا کی بات کو سن پورے اختیار کے ساتھ. یہ باتیں کہہ اور نصیحت دے اور ملامت کر, کوئی تیری حقارت نہ کرنے پائے. جب تو خدا کا کلام پیش کرے تو اختیار کے ساتھ پیش کر. وہ اختیار جو تجھے خدا نے دی ہے. مسیح نے کیا کہا؟ میں تمہیں اپنا اختیار دیتا ہوں, جاؤ اور جا کر میرے نام کی منادی کرو. اور جب آپ اس اختیار سے خدا کی منادی کرتے ہیں تو یہ اختیار آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ انہیں نصیحت کریں اور ان کے برے کاموں سے انہیں دور رکھیں اور ملامت کریں, اور کوئی شخص تیری حقارت نہ کرنے پائے. یہ ہے طریقہ پریچنگ کا جو کہ کلام خدا کے اندر بیان کیا گیا ہے. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں تبدیل کرنا ہوگا کہ ہاتھ کو ہلکا رکھیں. کلام خدا ایسا نہیں بیان کرتا. آپ نے دیکھا کہ 14ویں آیت, تیتس 2 باب کی 14ویں آیت بتا رہی ہے کہ اس لیے میرا اور آپ کا کفارہ دیا گیا ہے. خدا کے برے نے اس لیے فدیہ ادا کیا ہے تاکہ ہمیں وہ اس مملکت میں شامل ٹھہرا سکیں جو ان کی چنی ہوئی قوم اسرائیل ہے, تاکہ ہم نیک کاموں کو سر انجام دیں. اور اس فدیے کے نتیجے میں ہمارے جسموں کی غلاظت کو دور کیا گیا. آئیں مکاشفہ کی کتاب میں چلیں اور 7ویں باب کی 14ویں آیت کو دیکھیں. مکاشفہ کی کتاب 7 باب اور 14ویں آیت میں ہم آئیں گے. کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے, میں نے ان سے کہا کہ آئے میرے خداوند آپ ہی جانتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کی ہیں. یہ جو میرے اور آپ کے جسم کی غلاظت جو دور ہوئی ہے, یہ اس فدیے کے نتیجے میں دور ہوئی ہے. اس لیے دور ہوئی ہے تاکہ خدا کی خاص مملکت کا حصہ ٹھہر سکیں. ان کی خاص امت اسرائیل میری امت ہے, اس میں شامل ٹھہر سکیں تاکہ نیک کاموں کو سر انجام دیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے, کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ خدا کی اس امت کو جب وہ مصر کی غلامی میں ہے, انہیں کہا گیا اس عید کو منانے کو, اس وقت جب خدا انہیں اس غلامی سے چھڑانے کو ہے. پہلی فصح. میں اور آپ خوش قسمت ہیں, وہ خدا کی چنی قوم جب پہلی فصح کا حکم انہیں دیا جاتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے اس کو نسل در نسل سال بسال آپ نے منانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے. میں اور آپ وہ خوش قسمت ہیں جن کا جب فدیہ دیا گیا تاکہ اس مملکت کا حصہ ٹھہر پائیں, خدا کے خاص مملکت میں شامل ہو پائیں, تو خدا نے خود سے اپنا برا چن لیا تاکہ خدا کے برے کی قربانی ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے سر انجام پائے. یہ ہے وہ قربانی کی معکوفیت. سخت دل لوگ, نافرمان لوگ, حجتی لوگ, کلام کو نہ سیکھنے والے لوگ کہتے ہیں جی قربانی کیوں موقوف ہو گئی جب قربانی کا حکم تھا. اس لیے موقوف ہو گئی کیونکہ اب آپ کو برا نہیں چننا, اور خدا نے برا چن لیا.
آپ کو قربانی نہیں دینی، خدا نے فدیہ ادا کر دیا ایک ہی بار، تاکہ میں اس خدا کی مملکت کے اندر شامل ٹھہر سکوں جو ان کی خاص مملکت ہے، اور نیک کاموں کو سر انجام دے سکوں۔ فسح کا برا ہر سال پہلے مہینے جو نسیان کا مہینہ ہے، بائبل کیلنڈر کے مطابق جنوری نہیں بلکہ نسیان کا مہینہ ہے، جو کہ مڈ مارچ سے مڈ اپریل میں آتا ہے۔ مڈ مارچ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور مڈ اپریل تک چلتا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو کہا گیا تھا کہ برے کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لینا ہے، ہر گھر پیچھے ایک برا۔ خروج 12ویں باب کی 3 آیت میں 14ویں تاریخ تک اسی مہینے کی، یعنی پہلے مہینے نسیان کی 10ویں کو آپ نے لینا، اور 14ویں تاریخ تک جو ہے اس برے کو رکھ چھوڑنا ہے، تاکہ 10ویں تاریخ کو وہ لے کر یروشلم میں آتے تھے، اور اس برے کی 14 تاریخ تک اس کی جانچ پڑتال ہوتی تھی مختلف طریقے سے۔ فقی اور فریسی اور شرع کے استاد، کاہن، پریسٹ ہر برے کی جانچ پڑتال کرتے تھے کہ وہ بے عیب یکسالہ نر برا ہے جس کی قربانی ادا کی جانی ہے، اور حکم تھا کہ جب یہ قربان کیا جائے تو اس کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹنے پائے، کوئی ہڈی نہ ٹوٹے۔ آئیں دیکھیں خدا کے برے کو، یہ جو حکم دیا گیا تھا کہ 10ویں تاریخ کو لینا ہے، 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا ہے، 10 تاریخ سے 14 تاریخ تک اس کی جانچ پڑتال ہونی ہے، اسے آزمایا جانا ہے، اس کو جانچا جانا ہے، اور 14ویں تاریخ کو اسے ذبح کیا جانا ہے شام کے وقت، اور اس کو آگ میں بھونا جانا ہے، اور اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ آئیں دیکھیں خدا کے برا، کیا وہ فسح کا برا ہے؟ یہ جو حکم دیا گیا فسح کا، کیوں دیا گیا؟ کیونکہ ہر حکم جو خدا نے دیا ہے وہ سایہ اصل تک لے جانے کے لیے، خدا کی مملکت کو یہ بتایا گیا تھا کہ آج یہ جو قربانی تمہیں کرنی ہے، جو تمہیں دی جا رہی ہے، جو تمہیں سکھائی جا رہی ہے، جو تمہیں بتائی جا رہی ہے، جس کو تم نے نسل در نسل کرنا ہے، اس وقت تک جب تک کہ تم اصل تک نہ پہنچ جاؤ۔ مسیح ٹھیک اسی 10ویں دن بائبل کے کیلنڈر نسیان 10 تاریخ کو قربانی کے لیے یروشلم میں داخل ٹھہرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہا گیا تھا کہ 10ویں تاریخ کو دیا جائے۔ خدا کا برا 10ویں نسیان کو یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ 14 تاریخ تک اس خدا کے برے کو فقی، فریسی، شرع کے استاد، ہیرودیس بادشاہ جانچتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آزماتے ہیں۔ 14 تاریخ کو
یہ خدا کا برا صلیب پر کھینچ دیا جاتا ہے، دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتے ہیں اور ان کی کوئی ہڈی توڑی نہیں جاتی۔ یہ عید جو دی گئی بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالنے کے وقت، یہ عید مسیح کی مصلوبیت کو بیان کرتی تھی، یہ مسیح کی مصلوبیت تک پہنچاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا نسل در نسل اسے منانا، اور مسیح نے کہا میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ یاد رکھنا اب سے تم خود برا نہیں لے رہے، خدا نے برا تمہارے لیے دیا ہے۔ اس برے کی عید کو منانا، اس برے کی قربانی کو یاد رکھنا، اس برے کے فدیہ کو پامال نہ کرنا۔ یہ برا تیرے لیے 14 تاریخ جیسا کہ بیان کیا گیا تھا قربان کیا گیا ہے۔ اس کو آپ جو ہے مختلف حوالوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ وہ ایونٹ 10 تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک جو خدا کے برے داخل ہوتے ہیں یروشلم میں صلیب پر کھینچے جانے تک، ان کو جو جانچا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، بھالا جاتا ہے، سوالات کا سامنا کیا جاتا ہے، وہ تمام حوالے کلام خدا کے اندر موجود ہیں۔ آئیں یوحنا رسول کی انجیل 12ویں باب کی پہلی آیت میں آئیں۔ یوحنا رسول کی انجیل 12واں باب اور پہلی آیت کے اندر جب آپ چلتے ہیں تو کلام خدا آپ کو کیا بیان کرتا ہے؟ لکھا ہے پھر یہوہ شاید فسح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آئے جہاں لازر تھے جنہیں یہوہ شاہ نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وقت کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ کلام خدا کے اندر آپ اس کو واضح طور پہ جو ان سے وہ محسوس کرتے ہیں۔ کلام خدا نہ صرف یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میرے اور آپ کے جو خدا کے برے ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں، وقت ان کا آ پہنچا ہے، قربانی فدیہ ہیں، اور اس قربانی کے نتیجے میں اس قوم کو ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ رہائی دینے کو ہیں۔ 30 آیت میں جب آپ جاتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل 12ویں باب کی 30 آیت، وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے پھر مریم نے جٹا ماسی کا آدھا سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یہوہ شاہ کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے ان کے پاؤں پہنچے اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ اور جب 7ویں آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ مسیح تمام شکوک و شبہات دور کر دیتے ہیں کہ ان کا وہ وقت آ پہنچا ہے جب وہ فدیہ دیں۔ لکھا ہے پس یہوہ شاہ نے کہا کہ انہیں یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دیں، کیونکہ یہودا جو ہے وہ جزبوز کرتے ہیں۔ تو یہ یوحنا رسول کی انجیل 12ویں باب کی پہلی آیت سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ایونٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں جب برا جو ہے خدا کا برا جنہیں خدا نے چنا ہے، خدا نے بھیجا ہے، وہ اب جو ان سے فدیہ دینے کو تیار ہیں۔ فسح جب وہ شام کے وقت اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھانے کو
بیٹھ رہے ہیں تو وہ شاگردوں پر ظاہر کر دیتے ہیں. وہ شاگردوں پر ظاہر کر دیتے ہیں کہ میں ہوں وہ خدا کا بڑا. میں اس دنیا میں آیا اور واپس اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں. آئیں گلتیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت میں چلیں. پہلے گلتیوں کا خط 4 باب اور اس کی 4 آیت آپ کو بیان کرے گی جب میرے اور آپ کے خدا اس دنیا میں آنے کو ہیں. اور لوگ عموماً کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ مسیح کی آمد ہر چیز خدا کے انتظام الہی کے مطابق ہے. جب خدا برے کو بھیج رہے ہیں تب بھی اس کا اعلان ہوتا ہے اور جب برا اپنا کام پورا کر کے واپس جانے کے تب بھی اعلان ہوتا ہے. گلتیوں 4 باب 4 آیت بیان کرتی ہے لیکن جب تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوئے اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوئے. کیونکہ یہ جسم جو ان سے ہے یہ شریعت کے ماتحت ہے. اس جسم کو شریعت کی تابع داری کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لیں اور ہم کو لیپالک ہونے کا درجہ ملے. آپ نے اسے تیتس کی 2 باب کی 14 آیت میں دیکھا تھا. شریعت کے ماتحتوں کو جسم جب شریعت کو توڑے گا پامال کرے گا حکموں کو جو ہے وہ توڑے گا تو گناہ کا مرتکب ٹھہرے گا اور گناہ کی سزا مزدوری جو موت ہے اس جسم کا مقدر ٹھہرے گی. تمام جسم جو ان سے ہیں آدم سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک ان جسموں کو شریعت کے ماتحت. شریعت کیا ہے؟ خدا کے احکام، خدا کے احکامات کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور جب یہ جسم خدا کے احکامات کو توڑتے ہیں تو ان جسموں کے اوپر موت سادہ ٹھہرتی ہے. اس موت کو یہ فدیہ کیا ہے؟ اس موت کو اٹھا لیا گیا ہے. اس موت کو آپ سے جدا کر دیا گیا ہے اس فدیہ کے نتیجے میں. یہ ہے فدیہ اور یہ فدیہ ادا کیا گیا ہے بائبل کے کیلنڈر کے مطابق جو پہلا مہینہ ہے نسیان کا اس کی 14ویں تاریخ کو. اس لیے مجھے نسیان کی 14ویں تاریخ کو جسے عبرانی زبان میں اس ایونٹ کو اس فدیہ کو پساخ کہا گیا ہے اردو میں عید فصح کہا گیا ہے اور انگلش میں پاس اوور کہا گیا ہے منانے کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ گڈ فرائیڈے. اگر آپ پہلی فصح کو دیکھیں تو وہاں پہ جو برا دیا گیا تھا جو کہا گیا تھا کہ 10ویں تاریخ کو لینا ہے اور اسے 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا ہے اور 14ویں تاریخ کو اسے جو ان سے آپ نے ذبح کرنا ہے اور اس کا خون جو ان سے دروازے کی دونوں چوکھٹیں اور جو جس کے اوپر گھر یہ قائم ہے لنٹل آف دا ہاؤس وہاں پہ لگانا ہے. کہیں کسی بھی جگہ خدا کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا بنی اسرائیل کو کہ اس برے کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کی معافی ہے. کیونکہ خدا کے برا ہی گناہ کی معافی دے سکتا تھا. انہیں اتنا بتا دیا گیا تھا کہ تمہاری رہائی اس
बरे के खून के जरिए से जब जिस घर के ऊपर यह खून का निशान मैं देखूंगा उस घर को छोड़ता चला जाऊंगा, उसे उस खुदा के कहर से रिहाई मिलती चली जाएगी। खुदा के कहर से बचाना बनी इस्राएल को मकसूद था। उस खून के जरिए से, यह खून इसलिए कहा गया था कि तुमने दरवाजे की दोनों चौखटों पे लगाना है। अभी हम दरवाजे को भी देखेंगे ये क्या चीज थी, लेकिन उससे गुनाह माफ नहीं थे, इसलिए वो हर साल साल बसाल इस फसा की कुर्बानी को जो है उन्हें करने को कहा गया था। जब बनी इस्राएल फसा की ये कुर्बानी दी गई और वो करती है और खुदा उस खून को देखते हैं, तो खुदा का फरिश्ता जिस जिस घर पे वो खून का निशान होता है उसे छोड़ते चले जाते हैं, और उस आफत को जो खुदा की तरफ से मिस्रियों के पहलोठों पर खा जानवरों खा इंसान का बच्चा हो लाई जाती है, भेजी जाती है, बनी इस्राएल रिहाई पाती है। बनी इस्राएल ना सिर्फ फिजिकल तौर पर, जिस्मानी तौर पर उस आफत से वो रिहाई पाती है, बल्कि रूहानी तौर पर भी उस आफत से रिहाई पाती है। मिस्र को कलाम खुदा के अंदर आफत, कैद, गुलामी से ताबीर किया गया है। मिस्र को गुलामी से ताबीर किया गया। मिस्र इब्रानी ज़बान में मिस्तारीम है, और जब आप इसको डिक्शनरी के अंदर देखते हैं तो वहां पे आपको पता चलता है कि ये एक ऐसा पिंजरा है, ऐसी कैद है जिसके अंदर कोई बंद है, क्योंकि ये कन्फाइंड है, लिमिटेड जो सी है वो जगह है, जिस तरह पिंजरा एक लिमिटेड होता है, जिस तरह जिसमें गुलामों को रखा जाता है। उस पिंजरे से रिहाई, फिजिकल तौर पर उस कैद से रिहाई, उस गुलामी से रिहाई खुदा ने बनी इस्राएल को इस फसह के नतीजे में दी। स्पिरिचुअल रिहाई क्या थी उनकी? स्पिरिचुअल रिहाई, जब आप किसी जगह के ऊपर किसी मुआशरे का हिस्सा ठहरते हैं, बन जाते हैं, तो उस मुआशरे की जो बुराइयां होती हैं, उस समाज की जो बुराइयां होती हैं, वो आपके अंदर नमूदार होना शुरू होती है। ये वो निगेशन थी उस एंशियंट इजिप्शियन रूल्स की जो स्पिरिचुअल रिहाई थी बनी इस्राएल की। इसलिए उन्हें कहा गया था कि तुम उनके अदाद जो है अब से ना तुम्हारे अंदर नजर आए। जादूगरी, अफसूम, आग में चिलवाना, बुतों की पूजा करना। आज आपको जो उनसे ये सुनकर अफसोस होगा कि आप अभी तक मिस्र की गुलामी के अंदर हैं। आज भी आपके घरों के अंदर हुक्म के बावजूद बुत प्रस्ती होती है, चाहे वो जो बुत आपने अपने घरों में सजा रखे हैं, चाहे वो जो तस्वीरें आपने अपने दरवाजों पे या अपने घरों की दीवारों पे लटका रखी है। पालूस रसूल बड़ा वाजे आपको पैगाम देते हैं और वो कहते हैं कि ये जो मसाया है ये खुदा के बरे हैं। यूहन्ना रसूल ने दूसरे दिन देखते ही कहा, देखो खुदा के बरे जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाते हैं। पालूस रसूल आपको बयान कर रहे हैं, आए का मकलो, आए ला इल्मो, आओ
اور اس فدیے کو پامال نہ کرو. تمہیں یہ فدیہ اس لیے دیا گیا، تمہارا یہ فدیہ، تاکہ تم اس خاص مملکت میں شامل ٹھہر سکو، تاکہ تم اس مملکت کا حصہ ٹھہرتے ہوئے خدا کی برگزیدہ قوم کہلا سکو اور نیک کاموں کو سر انجام دے سکو. پالوس رسول کہتے ہیں پس آؤ ہم عید کریں. آئیں پہلا کرنتھیوں 5ویں باب کی 7ویں آیت میں چلیں. پہلا کرنتھیوں کی کتاب 5واں باب اور 7ویں آیت. پالوس رسول بڑا واضح حکم دیتے ہیں. ویسے تو شیطان کے سیواکار، شیطان کے پریچرز، پاسٹرز، پیروکار ویسے تو آپ کو کہتے ہیں جی دیکھیں پالوس رسول نے تو بڑا واضح بتا دیا ہے، اب ہمیں حکموں کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ پالوس کہتے ہیں میں تو بچپن سے لے کر اب تک خدا کی شریعت کا پابند ہوں، شریعت میرے لیے افضل ہے. میں ان تمام باتوں کا جو اس کتاب میں لکھی ہیں اس کا پابند ہوں. جو کچھ میرے باپ دادا کو حکم دیا گیا میں اس کا پابند ہوں. پالوس رسول ہی آپ کو یہ عید فصح منانے کو کہہ رہے ہیں. پہلا کرنتھیوں 5 باب 7ویں آیت لکھا ہے پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گوندا ہوا آٹا بن جاؤ. چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارے بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوئے. ہمارے بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوئے. پس آؤ ہم عید کریں. پالوس رسول تو آپ کو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں پس آؤ ہم عید کریں. اس فصح کے برے کے نتیجے میں میرے اور آپ کی رہائی ہوئی ہے. آئیں اسے افسیوں کا خط پہلا باب کی 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں. افسیوں کا خط پہلا باب اور اس کی ہم چلیں گے 7ویں آیت میں. لکھا ہے کلام خدا کے اندر ہم کو ان کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی ان کے اس فضل کے دولت کے موافق حاصل ہے. یہ مسیح کے خون کے نتیجے میں ہے. وہ خدا کے برے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے گئے ہیں، وہ خدا کے برے جو فصح کے برے ہیں، ہمارے بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوئے. پس آؤ ہم عید کریں. وہ پالوس رسول جس عید کی بات کر رہے ہیں وہ گڈ فرائیڈے نہیں ہے. اس ٹائم پہ تو گڈ فرائیڈے کا وجود ہی نہیں ہے. پالوس رسول واضح فصح کی عید منانے کا کہہ رہے ہیں، اور وہ عید کا طریقہ کار بھی آپ کو دے رہے ہیں. یہ گناہوں کی معافی ہوئی ہے اس عید کے اندر. وہ عید جس کا حکم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالنے کے لیے دیا جا رہا تھا تاکہ خدا کی وہ آفت کا نشان نہ ٹھہریں. آج میرے اور آپ کے لیے پالوس رسول یہ بیان کر رہے ہیں پس آؤ ہم عید کریں تاکہ اس آفت کا جو اس وقت مصر کو جو دنیا تعبیر کیا گیا اس سایہ کو مصر کی صورت میں شام دکھایا گیا، اب اسی آفت کو اس دنیا کے اوپر، تمام دنیا کے اوپر
کیونکہ سایہ اب اصل کی طرف جا رہا ہے. فسا کا برا خدا کے برے میں تبدیل ہو گیا. مصر دنیا کے اندر تبدیل ہو جائے گا. خدا کی اس آفت کو جس میں مصر کے جانور تک مار دیے گئے، جانوروں کا پلوٹے اور انسانوں کے پلوٹے کو خدا کے فرشتے نے قتل کر دیا. اسی آفت کو اب ہر اس شخص جو خدا کا نافرمان ہوگا اس کے اوپر آئے گی. پالوس رسول آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ پالوس رسول آپ سے کہہ رہے ہیں پہلا کرنتھیوں 5 باب کی 7 آیت میں، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر دو. عمومی طور پہ یہ خمیر جو ان سے ہے، اس کو لوگ محدود طور پر سمجھتے ہوئے اسے گناہ سے تعبیر کرتے ہیں. خمیر جو ان سے ہے یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کو ابھارنے کا سبب ہے. جس طرح خمیر آپ آٹے میں ڈالتے ہیں تو آٹا جو ان سے پھولتا ہے، اسی طرح خمیر جو ہے یہ گناہ کو ابھارتا ہے، آپ کے اندر ڈیزائر پیدا کرتا ہے کہ آپ گناہ کریں، خدا کے حکم کو توڑیں. اسی لیے پالوس رسول آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جو چیز جو آپ کے اندر گناہ کی ڈیزائر ہے، گناہ کرنے کی جو آرزو ہے، گناہ کرنے کی جو آپ کے اندر جو لذت ہے، اس کو نکالنے کو پالوس رسول کہہ رہے ہیں پرانا خمیر نکال کر، وہ جو تمہیں گناہ پر بار بار جو تمہیں مجبور کرتا ہے، جس کے نتیجے میں تم خدا کے حکموں کو توڑتے ہو، خدا کے حکموں کی پامالی کرتے ہو، اس کو اپنے اندر سے نکالو. اس خواہش کو، اس خمیر کو نکالو تاکہ تازہ گنا ہوا آٹا بن جاؤ، تاکہ ایک نیا آٹا بن جاؤ، ایک نیا جسم اختیار کرو، ایک نئی زندگی آپ کے اندر آئے. چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ تمہارے اندر سے یہ جو گناہ کا جو لذت تھی، یہ جو گناہ کی خواہش تھی، یہ جو گناہ کرنے کی رغبت تھی، یہ اس کو اس خون کے وسیلے سے نکال دیا گیا. چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارے بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوئے، اس قربانی کے نتیجے میں اس گناہ کی لذت کو، رغبت کو، خواہش کو جو تم میں پنپتی ہے، جس سے تم گناہ کرتے ہو، نکال ڈالا گیا ہے. بس آؤ حمید کریں، آؤ خوشی منائیں. کون کہتا ہے آپ کو کہ آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے جب آپ کو آپ کے قصوروں کی معافی مل گئی ہو؟ کون آپ کو ان قصوروں کے اندر گرفتار رکھنا چاہتا ہے؟ شیطان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. کیا آپ کے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس فسا جو خدا کا برا ہے، پس ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا، اس قربانی کے نتیجے میں اس فسا کا برا جو خدا نے چنا ہے، اس کے نتیجے میں تمہارے اس خمیر کو تم سے نکال دیا گیا ہے، تمہیں تازہ گوندا ہوا آٹا بنا دیا گیا ہے تاکہ تم اس مملکت کا حصہ ٹھہر سکو. باز آ جاؤ، بنی اسرائیل پر اس آفت کو اس خون کے نتیجے میں دور کر دیا گیا تھا، بچا لیا گیا تھا. تمہیں بھی
وہ آفت جو اب دنیا پر آنے والی ہے اس خون کے نتیجے میں تمہیں بچایا گیا تاکہ تمہیں اس مملکت کا حصہ ٹھہر سکو. ہر حکم، ہر پیغام جو خدا کی طرف سے بنی نوع انسان کو دیا گیا ہے وہ سائے کی مانند ہے جو کہ اصل کی طرف جانا ہے. خدا نے کوئی سینے پہ پتھر کی 2 لوحوں پر اپنے 10 احکام کو تحریر کیا تاکہ انسان ان احکامات کی پیروی کرتے ہوئے گناہ نہ کرے اور زندہ رہے. پڑھیں خروج 20واں باب، پڑھیں استثنا 5واں باب، پڑھیں استثنا 28واں باب. اگر آپ نہیں کریں گے تو برکتیں، نہیں کریں گے تو لعنتیں. بڑی واضح طور پہ پیغام دیا گیا ہے. پتھر کی 2 لوحوں پر خدا نے کیوں لکھا؟ اس کی وجہ تھی. جو تھوڑا سا بھی سائنس سے جن کا مطالعہ ہے وہ دل کو اگر اس کی سٹرکچر کو دیکھیں تو دل کی 2 سائیڈز ہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ. اور پتھر کی 2 لوحوں پر جو خدا نے اپنے 10 احکام لکھے جنہیں کلام خدا کے اندر پرانا عہد نامہ کہا جاتا ہے، وہ عہد جو خدا نے بنی اسرائیل سے باندھا کوئی سینہ پر، خدا نے ایک مرتبہ پھر سے وعدہ کیا ہے کہ اب پتھر کی 2 لوحیں نہیں، یہ تو سایہ تھیں، اب میں اصل کی طرف آؤں گا، تیرے دل کی 2 لوحوں پر لکھوں گا. آئیں یرمایہ نبی کی کتاب 31ویں باب میں اس عہد کو دیکھیں، 31واں باب اور 33ویں آیت. بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے اور اسرائیل کے گھرانے سے باندھا جانا ہے، اور آپ کو اس لیے اسرائیل کے گھرانے میں شامل کیا گیا اس خون کے فدیہ کے نتیجے میں. آپ کو علم ہے حکم تھا کہ کوئی اجنبی، کوئی ایسا شخص جو کہ اسرائیلی نہیں ہے وہ فسا نہ کھانے پائے. اور مجھے اس لیے فسا یہ کھانی ہے کیونکہ میں اس خون کے وسیلے میں سے بنی اسرائیل میں داخل ہوا ہوں. نہیں تو یہ فسا میرے لیے نہ ہوتی، اور فسا میرے لیے نہ ہوتی تو وہ آفت میرے لیے ہوتی. آپ فسا کو نہیں مناتے، آپ آفت کو دعوت دیتے ہیں. فسا کو مناتے ہیں تو آفت آپ سے اٹھا لی جاتی ہے. ایسے نہیں پالوس رسول کہہ رہے، پالوس ہی کی مان لیں. وہ کہتے ہیں پساؤ حمید کریں. یرمایہ نبی کی کتاب 31ویں باب کی 33ویں آیت بیان کریے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. یہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا، ان کے اندر رکھوں گا، اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا. دلوں پر نہیں، ان کے دل پر، کیونکہ دل کی 2 تختی ہیں، لیفٹ اور رائٹ. اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. کلام خدا بڑا واضح ہے، واضح طور پر آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. پالوس رسول آپ سے کہہ رہے ہیں آئے کم عقل لا علم شخص، یہ بنی اسرائیل کی عید نہیں ہے، اور یہ یہوہ کی عید ہے. یہوہ اس عید میں شامل ہے. یہوہ جو ہے وہ اس عید کا میزبان ہے جن کے تم مہمان ہو.
बस आओ हम ईद करें। तेरा पुराना खमीर, वो लज्जत, वो रगबत, वो ख्वाहिश सलीब पर खींच दी गई है। खुदा के बरे ने उस रगबत को, उस ख्वाहिश को तेरे अंदर से निकाल दिया है, तुझे ताजा गुंदा हुआ आटा बना दिया है। बस आ, अब ईद कर। और अगर तू ईद नहीं करेगा, अगर तू अपनी उसी सख्त दिली के बायस इस खुदा की ईद में शामिल होने से इनकारी होगा और इंसानी रवायात का पाबंद ठहरेगा, तो सुन खुदा का कलाम तुझसे क्या कहता है। क्योंकि तीतस वाज़े तौर पर, तीतस 2 बाब 15वीं आयत बयान करती है कि दरेग ना कर, पूरे इख्तियार के साथ इनको बयान कर। ना सिर्फ बयान कर बल्कि इन्हें नसीहत कर, और नसीहत से बढ़कर इन्हें मलामत कर। और कोई इस कलाम की बातों को दरेग ना करने पाए। आए हम देखें रोमियो 12वें बाब और उसकी दूसरी आयत में। रोमियो का खत उन लोगों के लिए वाज़े वार्निंग है, 12वां बाब और दूसरी आयत, जो खुदा के कलाम को नाचीज जानते हैं और इंसानी रवायात के पाबंद ठहरते हैं। मसाया ने वार्निंग दी। आए अब पौलुस रसूल की वार्निंग देखें, 12वें बाब की दूसरी आयत रोमियो का खत। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदा की कामिल मर्जी, नेक, पसंदीदा, कामिल मर्जी, अकल नहीं हो जाने से। अगर आप अभी तक जो उनसे इस गुमराही का शिकार हैं और इसको इनकारी हैं मानने से, खुदा आपको वाज़े तौर पे बयान करें, इस जहां के हम शक्ल ना बनो। आए मसाया की वार्निंग देख लें। मरकस रसूल की इंजील में चलेंगे, 7वें बाब में। मरकस रसूल की इंजील और हम चलेंगे, पढ़ेंगे 7वां बाब और उसकी 7 से 9 आयत को देखेंगे। पहले लिखा है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। पौलुस रसूल की वार्निंग आपने देख ली कि इंसानों के हम शक्ल ना बनो, जिस तरह वो कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, जो उन्होंने रवायतें बनाई हुई हैं, उन्हें छोड़ दो और खुदा की नेक और पसंदीदा मर्जी, कामल जो मर्जी है, उसके मुताबिक अपने आप को ढालो। मसाया आपको वाज़े वार्निंग दे रहे हैं। आपकी ये जो नीम दिली है, सर्द दिली है, हट दर्मी है, सख्त दिली है, मसाया अपने कलाम के जरिए से मरकस रसूल की इंजील की मार्फत 7वें बाब की 7वीं से 9वीं आयत में बता रहे हैं। और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी काम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। हुक्म है खुदा का, फसा मनाओ। पौलुस रसूल कह रहे हैं फसाओ हम ईद करें, क्योंकि मसाया हमारे फसा कुर्बान हुए हैं। मसाया कह रहे हैं तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उन्होंने उनसे कहा तुम अपनी रवायत को
منانے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو۔ 13ویں آیت کیا کہتی ہے؟ یوں تم جب آپ خدا کے حکم کو رد کرتے ہیں اور انسانی احکامات کے تعلیم کے مطابق اپنی جون سے ہٹ درمی کے باعث، لا علمی کے باعث انسانی روایتوں پر قائم رہتے ہیں، تو خدا جو جسم کی صورت میں زمین پر آتے ہیں وہ کہتے ہیں تم بے فائدہ میری پرستش کرتے ہو۔ 13ویں آیت میں کہتے ہیں اس بے فائدہ پرستش کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں، 13ویں آیت میں لکھا ہے یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو۔ تم خدا کے کلام کو باطل کرتے ہو اور ایسے بتھیرے کام کرتے ہو۔ میرے اور آپ کے لیے بڑے واضح پیغام ہے خدا کی طرف سے کہ مجھے اور آپ کو عید فصح کیوں منانی ہے۔ اگر تو میں اس خدا کے برے کو جو خدا نے چنا، جن کے وسیلے سے میرا فدیہ ادا کیا گیا، جن کے وسیلے سے میرے گناہ کی رغبت کو صلیب پر کھینچ دیا گیا، جن کے خون کے وسیلے سے میرے جسم کی غلاظت کو دور کر دیا گیا تاکہ میں خدا کی پسندیدہ اور چنی قوم بنی اسرائیل میں شامل ٹھہر سکوں، تو مجھے عید فصح منانی ہے۔ اور اگر میں اپنی ہٹ درمی سے خدا کے کلام کو باطل کرنے پر تلا بیٹھا ہوں، انسانی روایت کا پاسدار ہوں اور انسانی روایت کو منانے کے حامی ہوں، تو پھر خدا کہتے ہیں تم بے فائدہ میری پرستش کرتے ہو۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، وہ خروج جو مصر سے سٹارٹ ہوا، کیوں خروج سٹارٹ ہوا؟ تاکہ اس غلامی سے اور اس غلامی کے نتیجے میں جو آفت آنی تھی وہ مصریوں پر نازل ٹھہر سکے۔ وہ خروج جون سے وہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ وہ خروج جو بنی اسرائیل کا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ خروج ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ وہ خروج جو وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ خروج کا اختتام جو ان سے وہ وعدے کی زمین میں ہوگا۔ وہ خروج جو موشے سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ خروج مسیح کے ذریعے سے وعدے کی زمین میں شامل جو ان سے ہوگا، اور اس وعدے کی زمین میں خدا کے برگزیدہ لوگ ہی جو ہے شامل ٹھہرائے گئے ہیں۔ میکا نبی نے 7ویں باب میں 12 سے 17ویں آیت میں اس خروج کی بابت بیان کیا ہے۔ مت سوچئے کہ آپ کا یہ خروج ختم ہو گیا ہے۔ یہ خروج جاری ہے۔ جس خروج کو مصر کی غلامی سے شروع کیا گیا تھا موشے کی معرفت، اسی خروج کا اختتام مسیح کی معرفت وعدے کی زمین خدا کی بادشاہت میں اختتام پذیر ہوگا۔ میرے اور آپ کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو انسانی روایات سے باطل نہ کریں، بلکہ اس کفارے کے نتیجے میں جو خدا کے برے نے جو فصح کا برا ہے، جن کے ذریعے سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہوا ہے، غنیمت جانے اور اس حکم کے مطابق جو پالوس رسول کی معرفت پہلا کرنتھیوں کی کلیسیا 5ویں باب کی 7 سے 8 آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ مسیح جو ہمارے فصح کے برے ہیں وہ قربان ہوئے ہیں، بس آؤ ہم عید کریں۔ فصح کی عید ہر اس شخص کے اوپر لازم ہے
کلام کی طرف سے جو خدا کی کلیسیا میں شامل ٹھہرتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دیں۔